बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, बच्चों को हमेशा अपनी ज़मान में रखे, आमीन। राह हिदायत मंजियात के सिलसिले का विलाग दरस कुरान का आगाज़ करते हैं। मुदर्रिस हैं जनाब कारी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद नगीना अंसारिया शेखुपुरा। ये रोज़ाना सिलसिले का विलाग जो रूहानी कुरानी होने के अलावा बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब भी है, मैं अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिहाजा गुजारिश है कि अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी नोटिफिकेशंस आपको और दोस्तों को बाकायदा और बर वक़्त पहुँचते रहें। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निsaa फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअहस्सुल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्का हुदूदुल्लाहि वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। उन औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो खुद निकलें, इल्ला ये कि वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं। और जो कोई अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे निकले उसने खुद अपनी जान पर जुल्म किया। तुम नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। सूरत तलाक 28वें पारे की ये सूरह मुबारका कुरान पाक की 114 सूरतों में सूरा नंबर 65 है, 65। ये पहली आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला शानहू ने एक पेश आने वाले इंतहाई अहम मसला की खुद वजाहत फरमाई है। इस्लाम में निकाह करना सिर्फ सुन्नत नहीं, सुन्नते अंबिया है अलैहिमुस्सलातु। अल्लाह के जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए सबकी सुन्नत है। और एक अजीब बात अहले इल्म ने ये इरशाद फरमाई है कि हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर वही का आगाज़ उमूमन 40 बरस की उम्र पाक में होता रहा। खुद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर
پہلی وحی قرآن پاک کی وہ 5 آیات اقرا والی غار حرا میں جب نازل ہوئیں، آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور اللہ کے سب انبیاء علیہ السلام دنیا میں شادی کرتے رہے، اور اکثر و بیشتر ایک نہیں، جہاں تک اسلام میں اور دین میں اور اللہ کے احکام میں گنجائش تھی تو دوسری اور تیسری، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے عین مطابق 11 شادیاں کی، آپ کے 11 بیویاں تھیں، لیکن قرآن میں وضاحت آئی کہ مومن مرد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں، 4 بیویاں بیک وقت رکھنی نکاح میں جائز ہیں۔ اگر کوئی 5 سے نکاح کرتا ہے تو پھر وہ حرام کام کر رہا ہے، اور عام یہی ہے، ترغیب بھی اسی کی ہے کہ ایک نکاح کرو اور اس کو زندگی بھر نبھاؤ، لیکن سب انسان ایک جیسے ہرگز نہیں ہوتے، اور معاملات قسم قسم ہر انسان کو پیش آتے ہیں۔ ایک جوان آدمی ہے، شادی ہوئی، بیوی بیمار ہو گئی یا بانجھ ہے، یا کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ وہ بیچارہ مجبور ہے ایک اور نکاح پر، یا مجبور نہیں، اللہ نے مال و دولت کی کثرت دی ہوئی ہے، وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ ان میں برابری، ڈنڈی نہ مارے، معمولی سی بھی، دونوں کے ساتھ پورا انصاف کر سکتا ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے قرآن پاک کی بڑی نرالی اور گہری تفسیر لکھی ہے، بیان القرآن، شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، کافی عرصہ گزرا تو ایک اور شادی انہوں نے کی اور نکاح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، سب لوگ آپ سے مسئلے دریافت کرتے ہیں، آپ کی بڑی شہرت ہے علمی، تو آپ کو دیکھ کر تو سب لوگ یہاں تو ایک کا رواج ہے، دوسری اور تیسری شادی شروع کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے پہلے مجھ سے مشورہ لے اور میرے پاس رہے، اسے میں حقوق بتاؤں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پھر وہ کر سکتا ہو تو کرے۔ اور عجیب ترازو کے تول میں انصاف فرمایا کہ ایک دیہاتی حضرت کے لیے 2 تربوز لایا، اور اسے پتا تھا کہ حضرت نے ترازو و ترکڑی رکھی ہوئی ہے، اور تول کر دونوں گھروں میں برابر چیز دیتے، تو وہ دیکھ بھال کر برابر لایا کہ ایک 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 گھر میں بھیجیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ چھری لاؤ، اس نے کہا حضرت بالکل برابر ہیں، ایک ایک گھر میں، اس میں کوئی نہ۔ فرمایا کہ تجھے بھی پتہ نہیں اور مجھے بھی پتہ نہیں، ایک زیادہ لال اور پکا ہوا ہو، ایک کچا ہو، میں ہر ایک کے 2 پیس کروں گا، ایک ایک دونوں گھروں میں، مجھے انصاف کا حکم ہے۔ اور یہ انصاف سکھایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور اس کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے کہ عدل و انصاف ہے بندے کرنا، ایک رتی برابر بھی ظلم نہ کسی پر، نا انصافی نہ کرنا، ڈنڈی نہیں مارنی۔ تو اس آیت پاک میں حکم ہے کہ اگر ناگزیر حالات ہو جائیں اور میاں اور بیوی کا اکٹھا رہنا ناممکن بن جائے اور زندگی اجیرن ہو جائے، تو گلو خلاصی کے لیے بھی ایک شرعی طریقہ ہے، اس کا نام ہے طلاق۔ یہ ہرگز نہیں کہ لڑائی ہوئی تو طلاق دے دے، اور معاملات کچھ ایسے پیش آئے، ناگواری ہوئی اور دل برا ہوا تو بیوی کو چھوڑ دو، اور یہ مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔
جیسے ہماری اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اسے طلاق ہو اور وہ در بدر ہو، ایسے ہی مردوں کو حکم ہے پہلے دیکھ لو، جب نکاح ہو گیا اب زندگی بھر نبھاؤ۔ یہ تو ایک گنجائش نکالی ہے کہ کہیں عذاب کی صورت دونوں کے لیے بن رہی ہو، دونوں کا ذہن اور دل بالکل ہی نہیں ملا، ایک دوسرے کے متضاد ہے یا حالات ہیں، تو پھر اس کی ایک راہ آخری یہ رکھی ہے اور اس کے بارے میں ہدایت دی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں، اس کی رب کائنات نے ہمیں گنجائش تو عطا کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ حکم ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ جتنی چیزیں اللہ نے حلال اور مباح اور جائز رکھی ہیں ان میں ایک شے رب کو ناپسند ہے، وہ ہے طلاق دینا۔ ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کی بھی منشا یہ ہے کہ تم زندگی یوں ہی گزار لو، کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ کر کے صبر کر کے برداشت مرد میں زیادہ تھا، برداشت کا مادہ تو حکم ہمیں ہے کہ تمہیں یہ باغ تھمائی جا رہی ہے، گرا جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، وہ حوصلے والا اور بردبار ہوتا ہے بمقابلہ عورت کے، تو عورت کو اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا، مرد کو دیا ہے، اور اکثر مرد اسے پھر عورت کے سلسلے میں برداشت بھی کرتے ہیں، وہ تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر سیخ پا ہو جاتی ہیں، گالی گلوچ اور خود طلاق مانگتی ہیں اور بڑا کچھ کرتی ہیں، لیکن مرد کو چاہیے اللہ کے حکم کو پورا کرے اور نبھانے کی کوشش کرے۔ حق تعالی شانہ نے بڑی تفصیل سے ان مسائل کو اس آیت پاک میں 2-3 بنیادی اور اہم مسئلے عدت کے ارشاد ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، کوشش ہوتی 10-15 منٹوں کے اندر اندر مسئلہ ہوتا ہے گھنٹے ڈیڑھ کا، اور اگر 10 منٹ میں 15 میں اس کی کوئی چیز بیان ہوتی ہے کوئی نہیں، پھر اشکالات پیدا ہوتے ہیں، بالخصوص مسائل کے اندر پوری تشریح ضروری ہوتی ہے تاکہ مسئلہ مکمل صحیح سمجھ آ جائے۔ صرف آج بنیاد عرض کرتا ہوں، اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے، وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک ہے انے و اپنی مرضی کر لیں، اس آیت پاک میں حکم ہے کہ طلاق کو ٹھیک طرح سے دو کہ جان بہن کا کم سے کم نقصان ہو۔ جب نکاح ہو گیا اب اس کو توڑنا، کوئی بھی آپ چیز توڑیں گے نقصان ہوگا، یہاں بھی نقصان ہے، لیکن مرد اور عورت کا کم سے کم نقصان ہو تو اللہ کا حکم ہے طلاق دو عدت پر۔ اب عدت کا جو مسئلہ ہے اور طلاق جو شرعاً یہاں حکم آیا اس میں 2 شرطیں لگائیں۔ عورت کو ماہواری آتی ہے، مینسز ڈیز جو ہوتے ہیں ان میں میاں بیوی کا ملاپ حرام ہے، یہ مسئلہ اکثر مسلمان جانتے ہیں جن کو دین سے ٹچ اور مس ہے کہ اتنے دن کے لیے ہم بستری حرام اور ناجائز۔ تو پہلا حکم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان خاص ایام کے اندر طلاق نہ دو، ماہواری کے دنوں میں طلاق نہ دو۔ ان دنوں کے علاوہ وہ 5-7 دن ہوتے، عورتوں کی ایک روٹین ہوتی، ان کے علاوہ وہ حالت طہر ہے، عورت پاک ہے، میاں بیوی کا ملاپ جائز ہے، ان دنوں میں اگر طلاق دینا چاہتا ہے مرد تو بیوی سے اس طہر میں ہم بستر نہ ہو۔ یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی اللہ پاک نے، دونوں ہی بڑی اہم ہیں، اور ارشاد ہے کہ پھر اگر طلاق ہو جائے اس طریقے سے تو طلاق ہو رجی۔ طلاق کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں،
ایک رجعی ہے ایک بائن ہے۔ رجی میں بڑی سہولت ہے، عدت کے اندر مرد رجوع کر سکتا ہے، طلاق مرد نے دی ہے اور دیتا بھی مرد ہے، عورت نہیں، ورنہ وہ تو 150 روز کی طلاق دیتی ہیں بندے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں بندے آپ بھی حوصلے سے کام لے، ایک طلاق کے لفظ سے طلاق دے دے اور طلاق کے لفظ سے دوسری بھی دے دی تب بھی رجی ہے، کنائے کے ساتھ کہ یہاں سے کراچی تک اتنی بڑی تجھے طلاق، وہ رجی نہیں، وہ بائن ہوتی ہے۔ اور کہنا کہ جیسے میری ماں یا بہن حرام ہے، میں تجھے طلاق ایسی دیتا ہوں کہ تو بالکل میرے لیے حرام ہوگی، وہ بھی بائن ہے۔ طلاق فرمایا کہ رجی ہو اور بہتر ہے کہ ایک ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک دفعہ بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، اب 3 مہواریوں تک وہ عورت ضمناً اس کے نکاح میں ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ جب 3 مہواریاں گزر گئیں تو اب وہ نکاح سے آزاد ہو گئی، جہاں چاہے اپنا نکاح۔ یہ عدت کیوں مقرر کی؟ اس میں اللہ نے بڑی ہی حکمتیں اور ہم انسانوں کے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مہواری آتی ہو عورت کو تو وہ 3 مہواریاں جو ہیں ہم ان کو 3 مہینے کہتے ہیں، اور عموماً وہ مسئلہ ہر مہینے میں ایک دفعہ پیش آتا ہے، لیکن حقیقی مسئلہ یہی ہے کہ مہواریاں 3 گزر جائیں عدت ختم۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری سے یا عمر کے زیادہ ہونے سے، 50 یا اس سے زیادہ عمر ہو تو پھر وہ مہواری قدرت کی طرف سے ہی بند ہو جاتی ہے۔ پھر قائم مقام اسلامی مہینہ جو چاند کے اعتبار سے، اس کی تاریخ کے اعتبار سے 3 پورے مہینے گزر جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن یاد نہیں رہتا جب طلاق ہوئی تھی، تو پھر 90 دن ہیں۔ عدت کے خاص احکام بھی ہیں۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جس کو مہواری آتی ہو 3 مہواریاں، اور جس کو مہواری نہیں آ رہی اس کے لیے 90 دن کہہ لیں۔ اور اگر خامد فوت ہو جائے تو پھر الگ عدت ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں صراحت کی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ یہ دونوں عدتیں اس صورت میں ہیں کہ عورت حاملہ نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلقہ طلاق یافتہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، عدت کی ایک حکمت بھی یہ کہ جو نسب ہے انسان کا وہ برقرار اور تحقیقی رہے۔ عدت اس لیے بھی ہے کہ دیکھا جائے گا 3 مہینوں میں بالکل پتہ چل جائے گا یہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر حمل ہے، اس بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، تو وہ ثابت النسب اس کا ہے، اس مرد کا، بیٹا ہے یا بیٹی۔ اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یہ الگ ہے۔ پہلی مہواری والی کی عدت ہے، اور دوسرے نمبر پر متوفی عنہا زوج، شوہر اگر فوت ہو گیا تو کتنی عدت ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن۔ الٹا کام نہیں کرنا 3 مہینے 40 دن، 4 قرآن پاک میں اربع تھا، 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ تیسری عدت ہے، یہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو عورت کے، اس کی عدت وضع حمل۔ وضع حمل کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم۔ کیا معنی؟ خواہ 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، گھنٹے کے بعد ہو، 7 مہینوں کے بعد ہو، 9 مہینے گزر گئے، اب بچہ پیدا ہوا، جب پیدا ہوگا بچہ حاملہ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ چند اور بہت اہم احکامات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک صحت کا کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر مریض کو تندرستی عطا فرمائے، ہماری بھی جب تک زندگی ہے یا اللہ تندرستی نیکی ایمان والی نصیب فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی سب مسلمانوں کی بخشش فرما۔ قرآن پاک کا نور ہمیں ہماری اولادوں نسلوں کو نصیب فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کی توفیق عنایت، حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ آج کے درس میں سورہ طلاق کی پہلی آیت مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور دوستوں سے شیئر کرنے کا آپ کو اضافی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔